वेलकम टू यास्मीन ऑडियो नॉवेल्स। आज जो नॉवल हम आपकी समातों की नज़र करने वाले हैं उसका नाम है ज़मी ज़ात। एक ऐसी कहानी जो एबक और एलाफ की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है। इसकी मुसन्निफ़ा है हिना कामरान, जबकि इस नावल को आपके लिए पढ़ा है सहरिश मुस्तफ़ा ने। मज़ीद नावल सुनने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने नावल की जानिब। जिस तरह अल्लाह हमारे राज़ों पर पर्दा रखता है, हमारे सारे गुनाह के कामों को छुपा लेता है, इसी तरह अगर हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। दिल में वसअत डालकर अगर उसे तंग होने से हम बचा लेंगे तो यकीन करें इसमें हमारा ही फ़ायदा है। अब गुनाह करते हैं, बार बार करते हैं, तौबा करते हैं और फिर उस गुनाह को दोबारा दोहरा लेते हैं। दिल में अहद कर लेते हैं कि आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। 2 दिन इस बात पर कनात करते हैं, लेकिन फिर तीसरे दिन क्या होता है, क्या करते हैं आप? उसे दोबारा रिपीट कर देते हैं। सारे वादे सब भूल जाते हैं। दरअसल गुनाह है ही इसी चीज़ का नाम। यह आपको चारों शाने चित करके ख़त्म कर देता है और आप फिर वही करते हैं जिसे ना करने का फ़ैसला कर चुके होते हैं। कोई दुख, कोई रंज, कोई शर्मिंदगी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप इस गुनाह के आदी हो जाते हैं, जैसे जीने के आदी हो जाते हैं, ख्वाब देखने के और ख्वाहिश करने के। और फिर आप मजबूर होकर वह सब करते हैं जो नहीं करना होता, जैसे कि अल्लाह को नाखुश करना, चेहरे का नूर खो देना, बुरे बनना, नाकाम होना, बेहिस होना। गुनाह की वजह से इन 5 चीज़ों को फेस करते हैं, चाहे वो किसी भी नौइयत की क्यों ना हो। जब तक आप गुनाहगार रहते हैं, कामयाबी, तरक्की, खुशहाली और सुकून आपसे हमेशा दूर रहेगा। यकीन नहीं आता तो खुद का तज्जिया करके देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। नाज ने कुछ नहीं कहा, कुछ बचा ही नहीं था कहने को। वो लब बसता ही उसके हम कदम हुई कि अब सवाए चलने के कोई चारा नहीं था। अगले माह की 15 तारीख इन लोगों के पास ये 25 दिन थे जो इन्होंने बीजिंग में गुजारने थे। एबक ने बुरहान और अपनी टिकट कंफर्म करवा ली थी। जोसेफ अंकल नहीं जाना चाहते थे और इसका भी यही ख्याल था कि वो यहाँ ही रहें, लेकिन फिर भी उसने एक खालीपन सा था जो उसे इन्हें छोड़ते हुए महसूस हो रहा था। आज अरसे बाद दिल की दुनिया उदास थी। सड़क पर फैली नमी उसके दिल में मौजूद नमी से कम नहीं थी। वो जैकेट पहने शूज़ के लेसेस बांध रहा था जब बुरहान उसके पास आया। असूलन मुझे तुमसे हर नाता तोड़ देना चाहिए, लेकिन क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। वो इसके सर पर खड़ा था। बारिश हो रही थी और ऐसा वो खिड़की से देखा जा सकता था। तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, मैंने वाकई गुनाह किए हैं। इन लोगों से बदला लेने के लिए मुझे गुनाह की तरफ माइल होना पड़ा है, इन लोगों से बदला लेने के लिए। सीधे पाँव के लेसेस बांधने के बाद वो अब उल्टे पाँव मेज़ पर रख कर हाथ बढ़ा रहा था। बदला खुद एक गुनाह है एबक, सोचो ये मज़ीद कितने गुनाह तुमसे करवाएगा। उसके हाथ पल भर को रुके थे। तुम मेरे भाई हो इसलिए वार्न कर रहा हूँ, अल्लाह की अदालत बहुत सख्त होती है यार। पूरी दुनिया के सामने क्या जवाब दोगे तुम? उसने झटके से चेहरा ऊपर उठाया। दिल की नमी आंखों में आने लगी। हराम की कमाई को ही लूटा है, मैंने किसी मासूम को नहीं। और तुम जानते हो अपनी इस हराम की कमाई से एक नवाला नहीं खाता मैं। आज तक इन पैसों को छुआ भी नहीं है जो मुझे चैन की नींद सोने नहीं देते। अल्लाह की अदालत वाकई बहुत सख्त है। उसने कसकर तस्मा बांधा और उठ खड़ा हुआ। बिजली चमकती थी और वो चमक इन दोनों के वजूद पर पड़ी। तो फिर इन सब को हासिल करने का फ़ायदा? क्यों खुद को खतरे में डाला है? गुंडों, वाइट कॉल्स गैंग, अमीर लुटेरों के चुंगल में क्यों खुद को फंसाया है? आज इंटरनेट पर देख लो तो हर जगह ज़मी ज़ात के चर्चे हैं। हर कोई ज़मी ज़ात को चाहता है। तुम किसी की पकड़ में नहीं हो एबक, लेकिन मेरा दिल तुम्हारी पकड़ में बैठा जाता है। वो इसके शाने पर हाथ रखकर जज्बाती हुआ था। एबक सुल्तान ने नरमी से उसका हाथ अपने शाने से हटाया। वो इससे छोटा था, 5 साल छोटा था जब उसे मिला था तो 19 बरसों का था, का भी नहीं था। आज 28 सालों का हो चला था। कद काठ में ऊंचा, अच्छी रंगत का, सहर में मुब्तला कर देने वाला। नकूश का हामिल एबक सामने खड़े इंसान के लिए क्या बन गया था वो कभी जान नहीं पाएगा। जान जाता तो यूं आग से ना खेलता। इसलिए मैं मोहब्बत के ख़िलाफ़ हूँ। तुम्हें मुझे इतना सर नहीं चढ़ाना चाहिए था। बुरहान इसकी बात पर फीके अंदाज़ में मुस्कुराया। ठीक कह रहे हो, कहाँ का प्लान है? सवाल का जो जवाब मिला वो बुरहान को झटका लगा गया। उसकी आंखें यकबारगी में फैल गईं। नाज के पास जा रहा हूँ, सुबह आऊँगा।
जवाब देते हुए वो बुरहान के चेहरे को खोज रहा था। उसकी खोज कुछ खास ही अच्छी नहीं थी। 2 साल में बुरहान को उसकी रूटीन का आदी हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। हर बार की तरह इस बार भी उसका रिएक्शन बेहतर नहीं था। तभी एबक का मुंह बना खौफ निगाहों से उसे तकने लगा था। माना वो अच्छी लड़की है, लेकिन आए रोज़ उसके पास जाना अच्छा नहीं है। मेरा मतलब है। एबक ने सीने पर हाथ बांधकर उसकी बात काट दी और फिर बिगड़े हुए अंदाज में बोला, नहीं, क्यों नहीं है? अच्छा वजाहत करो, जल्दी से, मैं भी सुनना चाहता हूँ। बुरहान 2 कदम पीछे हुआ। उसके पीछे होते ही एक बार फिर से बिजली चमकी थी और इनकी चमक की आवाज़ अंदर तक आई थी। उसने काम डाउन वाले अंदाज से हाथों को ऊपर उठाया और मुतहम्मिल अंदाज में गोया हुआ, देखो, सोच को गलत ट्रैक पर लेकर मत जाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस तरह उसके पास रोज़ जाना। उसने जानबूझकर बात दरमियान में काट दी। एबक ने कुछ नहीं कहा। गुस्से में अपनी जैकेट कुर्सी से उठाई और इसे बोरी की तरह कंधे में डालकर वहाँ से चला गया। उसके लंबे डग भरने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। बुरहान ने भंवर को खिंचाते हुए कॉल मिलाई और तवक्कुफ़ के बाद उसे भी उठा लिया गया था। वो आज फिर नाज के पास गया है। मुझे लगता है हमें उसके पीछे जाना चाहिए। परफेक्ट, फिर मिलते हैं। कॉल बंद करके वो दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहाँ से अभी वो सीख पासा गुजरा था। उसने स्याह रंग का रेन कोट पहना हुआ था और ख़ुद इसकी मंजिल का मुसाफिर बना, जहाँ जाने का वो पिछले 2 सालों से सोच रहा था। लेकिन वो इस सोच को अमली जामना पहनाने में कुछ हिचकिचा रहा था, ताकि जो पड़ता था वो हटे ना। लेकिन आज तक इसकी हिचकिचाहट ख़त्म हुई थी, क्योंकि आज एबक मोहतरम तैश में आ गए थे। यकीन नहीं आता, ये छटाक भर का इंसान जिसका मुंह मैंने बच्चों की तरह पहुंचा है, इस डगर पर भी निकल आएगा। भाई, मैंने फ़कत एक डेट का कहा था, ये थोड़ी कहा था कि सीधा घर ही पहुंचने लग जाओ। नाज के घर के बाहर सड़क की दाईं तरफ लंबी कतार में दरख्त थे। सूखे चिनार के दरख्तों के नीचे वक्फे वक्फे से लोगों के लिए बेंच रखे गए थे, जिनमें से एक पर वो दोनों बैठे हुए थे। रुख मिरर वॉल की तरफ किया हुआ था, जहाँ से वो हाई डेफिनेशनल दूरबीन से आराम से तांका झांकी कर सकते थे। जोसेफ की छुट्टी अभी कुछ देर कबल ही हुई थी और वो घर जाकर आराम करना चाहते थे, लेकिन मौसूफ की हरकतों की खबरें कहाँ उन्हें चीनी देती थीं। वो मज़ीद क्लोज़अप करके देख रहे थे और साथ साथ बड़बड़ाए भी जा रहे थे। नाराज़गी ख़त्म हुई थी, ना भी होती तब भी उसके लिए पिदराना एहसासात कभी दम ना तोड़ते। मिसेस जोसेफ से बात करनी पड़ेगी। आखिर को एक लड़की के घर पूरी रात रुकने का क्या मतलब है? यानी कोई लिहाज मुरव्वत कुछ रहा ही नहीं। बुरहान को इनके इश्तार पर हंसी आ रही थी। दोनों के दूरबीन में एबक की पुश नज़र आ रही थी। दफतन नाज कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। उसके हाथ में 2 मग थे, यकीनन इनमें कॉफ़ी होगी। एबक ने जैकेट उतार कर साइड पर रखी और मग उसके हाथ से पकड़ लिया। मुझे तो कुछ मशकूक नहीं लग रहा। हो सकता है वो बातें करते हों या वाकई किसी किस्म का कोई काम करते हों। इसकी बात पर जोसेफ ने जिन नज़रों से उसे घूरा था, वो खसिया कर रह गया। भाई था, उसका दिफा तो बनता था। क्या ही बात हो ना बुरहान कवारे, अगर तुम्हें भी कोई इस तरह बात करने वाली मिल जाए तो। बुरहान को तो ये चोट बहुत बुरी तरह लगी थी। उसने तचाहले आरफाना से काम लेना चाहा, लेकिन ले ना पाया। मिलने को तो मुझे हज़ारों मिल जाएंगी अंकल, मैं किसी को खुद ही घास नहीं डालता। पता नहीं वो कौन सी घास है जो तुम नहीं डालते, मैंने तो आज तक नहीं देखी भाई। उस उम्र में नज़र भी कहाँ आती है। उसने दिल में कहा था, मजाल थी जो लफ्ज़ों में ढाल देता, फिर तो इसे खुद को ढाल के लिए भी कोई चीज़ ना मिलती। इसने झरझरी ली और वापस इस दूरबीन को सेट कर दिया। नाज मिरर वाली वॉल के पास खड़ी थी। उसका एक हाथ वॉल पर था, जबकि दूसरे से वो कॉफ़ी की सिप ले रही थी। एबक भी इसके पास खड़ा था, एक हाथ पैंट में डाले, दूसरे से चुस्कियाँ भरते हुए। क्या ख्याल है? जोसेफ अंकल और बुरहान ही हैं? वो बहुत दूर बैठे लोगों को देखकर पूछ रहा था, जो इस अंधेरे में कभी कभी चमकती बिजली की रोशनी में बड़ी मुश्किल से दिखाई पड़ते थे। हत्ता कि ये भी पहचानना मुश्किल था कि वो क्या कर रहे हैं। वही 2 लोग जो इनके लैपटॉप में कमरे के हर एंगल से नज़र आ रहे थे। वहाँ मौजूद हर कमरा इन दोनों के कब्ज़े में था, इसलिए कुछ भी देखना जानना कतई मुश्किल नहीं होता। 100% ये वही है। मेरा लैपटॉप तुम्हारे सामने खुला हुआ है, तुम देख सकते हो। इसमें इन दोनों को मैंने वहाँ के कमरे में को काबू में कर लिया है।
ان بیچاروں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس پھول کے مدھم روشنی تلے وہ بیٹھے تھے دراصل اس پر کیمرہ لگا تھا اور وہ اس میں بآسانی دیکھے جا سکتے تھے۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ میں نہیں چاہتا ان دونوں کو تمہارے بارے میں پتہ چلے۔ بھلے وہ مجھ سے بھی زیادہ قابل اعتبار ہیں، لیکن تمہارا وعدہ مجھے یاد ہے، تم ڈسکلوز نہیں ہوگی۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، ناز بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ قیامت کی نشانی، دیکھو کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں۔ جوزف یکدم دھاڑے تھے۔ برہان نے انہیں کام ڈاؤن رہنے کا کہا۔ مسلسل بارش لیکن پھوار کی صورت میں برس رہی تھی۔ درخت کی ٹہنیوں اور پتوں پر اکٹھا پانی بوند بوند ان دونوں پر گر رہا تھا۔ ان لوگوں کے شک کو یقین میں بدل دیتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتی کہہ رہی تھی۔ برہان کا ماتھا عرق آلود ہوا۔ ایبک، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے پل بھر کو آنکھیں بند کر کے کھولیں اور انہیں پھر سے دیکھنے لگا۔ جوزف انکل کھڑے ہو کر چند قدم آگے چلے گئے۔ پہلے ہی ان کی دوربین میں صاف نظر آ رہا تھا، پتہ نہیں وہ اور کتنا کلیئر دیکھنا چاہتے تھے۔ فضول مت بولو، پاگل ہو، وہ ہنستے ہوئے اسے جھٹلا رہا تھا۔ ہاتھ بھی اس نے واپس کھینچ لیا۔ اس کے ہاتھ کھینچنے پر برہان کا دل قدرے ہلکا ہوا، لیکن اگلے ہی پل وہ پہاڑ کے بوجھ تلے دب گیا۔ میں تو کروں گی نا، تم نے دیکھا نا کس طرح جوزف انکل جذباتیت سے اٹھے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اپنا کپ میز پر رکھ کر اس نے ایبک کی شرٹ کو ہاتھوں میں پکڑ لیا اور جھٹکے سے اسے خود کے قریب کیا۔ لا حول ولا قوت، میں نے کہا لا حول ولا قوت، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ جوزف چیخ رہے تھے، جبکہ برہان کی گردن کی ہڈی اوپر نیچے ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکی ایبک کو کھینچے کہیں پیچھے لے جا رہی تھی اور وہ الٹے قدموں اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ نازکی وہ لوگ پشت دیکھ سکتے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو ناز؟ اسٹاپ اٹ، میں نے کہا رک جاؤ۔ وہ دیوار سے ٹکرایا۔ دیوار کے قریب پہنچ کر ناز نے بٹن پش کیا۔ شیڈز گرنے کے ساتھ پردے بھی آہستہ آہستہ برابر ہو گئے۔ جو ہی پردے برابر ہوئے اس نے ایبک کو چھوڑ دیا اور ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے وہ بیڈ پر بیٹھ رہی تھی۔ یہ کیا تم نے شرمندہ کروا دینے والے کام کر رہی ہو آج؟ میں آج کے بعد تمہارے ساتھ کام کرنے نہیں آؤں گا، وہ ناخوش سا اسے کہہ رہا تھا اور دفتن کال بیل بجی۔ جاؤ، تمہارے محافظ آ گئے ہیں، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایبک تیزی سے مڑا اور دروازہ کھول کر باہر گیا۔ رائٹ ٹرن لیا اور سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا۔ اس نے بنا پوچھے دروازہ کھولا تھا۔ کھولتے ہی اسے جوزف انکل کا چہرہ نظر آیا، جو اسے دھکا دیتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ برہان بھی ان کے پیچھے تھا۔ آپ دونوں یہاں؟ واہ، کیا کمال کی ایکٹنگ کرتے ہو۔ خواہ ہی گھبرانے لگا۔ کیونکہ ہم یہاں نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اوپر سے لے کر نیچے تک ان کا سکین کیا۔ برخودار، اور پھر طنزیہ انداز میں کہہ کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ برہان بھی اس کی سلوٹ زدہ شرٹ کو گھورتے ہوئے ان کے پیچھے لپکا۔ ایبک نے تیزی سے دونوں ہاتھوں سے شرٹ کی سلوٹ کو دور کیا تھا۔ بنا چوری کے چور بن جانا کیسا محسوس ہوتا ہے، یہ آج ایبک کو اچھے سے معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ تم غصے سے گھر سے نکلے ہو، اس لیے یہاں ہیں ہم۔ ویسے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی یہ سب، وہ لٹ مارتے انداز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ ایبک خاموش رہا۔ وہ لوگ اب ناز سے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ناک کر کے انہوں نے دروازہ کھولا۔ جوزف انکل آس پاس کی ہر چیز کو شکی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہ بھی یہی کام کرنے والے تھے جب ناز ایک دم ان کے آگے آئی اور لیپ ٹاپ کا منہ ان کی طرف کر کے بولی، میرے اور ایبک کے بیچ کچھ بھی غلط نہیں چل رہا، ہم دونوں فقط دوست ہیں، اور ابھی کچھ دیر قبل جو آپ دیکھ کر اوپر آئے ہیں وہ سب جھوٹ تھا، آپ دونوں کو گمراہ کرنے کی بے ضرر سی شرارت، اس میں آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ والیوم فل تھا۔ وہ دونوں ایبک کو ناز کو جھڑکتے ہوئے اور پھر ناراضی سے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے اوپر گھڑوں پانی پڑا۔ جوزف انکل جو غصے تھے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ برہان جو بے اعتبار تھا گڑبڑا گیا۔ معذرت خواہ انداز میں اب ایبک کو تک رہا تھا، جس نے سینے پر بازو باندھ لیے تھے اور آئیبرو چڑھا لی تھی۔ نہیں، مطلب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے میں اتنا کردار کا ہلکا ہوں جو یہ سب کروں گا؟ چلو جوزف انکل تو بڑے ہیں، تمہارا کیا برہان؟ کیا میں نے تمہارے سامنے خود کو کھول کر نہیں رکھ دیا تھا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں صرف ایلاف سے محبت کرتا ہوں؟ کیا میں نے ایک بات تمہیں نہیں بتائی؟ بولو۔ بے خبری میں اچانک ہی وہ ایلاف کا نام سب کے سامنے لے گیا، وہ نام جسے سب جانتے تھے لیکن اس کا اعتراف اس کے منہ سے سن نہیں پائے تھے، اور آج سن گئے تو شرمندہ تھے، لیکن وہ نہیں تھا
اسے اب اس نام پر شرمندگی نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ کیوں کرے شرمندگی؟ وہ کبھی نہیں کرے گا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، تم ایسے چکر نہ لگایا کرو، ہم بھی اس طرح نہیں سوچا کریں گے۔ کیوں برا؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ وہ کنپٹی کھجاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گیا۔ ماحول کی کثافت ختم کرنے کی غرض سے ناز فضول میں ہنس پڑی اور ہنستے ہنستے بولی، کیا مزے کا سین ہو گیا نا؟ یعنی ہم دونوں ہیکرز ہیں، ساتھ بیٹھ کر بہت سے پلانز بناتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، اور اس چیز کو آپ غلط ٹریپ پر لے گئے۔ مزیدار۔ اس کے اس انکشاف پر برہان اور جوزف تو بے طرح چونکے ہی تھے۔ ایبک بھی اسے تنگ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کتنی آسانی اور آرام سے اس نے خود کو ان لوگوں پر ظاہر کر دیا تھا۔ کوئی شکن نہیں تھی اس کے ماتھے پر، کوئی خوف کے سائے نہیں تھے اس کی آنکھوں میں۔ وہ جو ڈرتی تھی کہ کوئی اس کا بھید جان جائے گا، آج خود ہی اس نے اپنا راز آشکار کر دیا۔ کیوں؟ کیا یہ بتانے کی ضرورت تھی؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم دونوں ساتھ میں وہ سب کرتے ہو؟ برہان کی حیرت میں ڈوبی آواز نے ایبک کا ارتکاز توڑا۔ وہ سر جھکا کر کچھ سوچ رہا تھا، کچھ ایسا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ سب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سچ ہے، تم میری بک ریک کو سلائیڈ کرو، اندازہ ہو جائے گا۔ برہان تیزی سے اس کی بک ریک کی طرف بڑھا۔ لکڑی کے تختوں کو اس نے ہلکا سا پش کیا تھا کر کے اندر جھانکا۔ وہ مجبور ہوا تھا اندر جانے پر، جہاں کی دنیا ہی الگ تھی۔ جا بجا لگی سکرینز، ڈھیر ساری تاریں اور اسکرین فلور جس پر جگہ جگہ کی لوکیشنز موجود تھیں۔ جگہ جگہ سیٹلائٹ کی صورت میں گول دائرے پھوٹ رہے تھے۔ جوزف بھی اس کے پیچھے آئے تھے۔ دونوں کو رین کوٹ سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں، جو کہ سب واٹر پروف تھا، تو کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ یعنی یہ سب کرنا ایبک نے تم سے سیکھا ہے؟ وہ اس بات پر ہنسی۔ اس کی ہنسی ایبک پر شعلوں کی طرح برس رہی تھی۔ بھلا کیا ضرورت تھی اسے سب کچھ کھول کر رکھ دینے کی؟ وہ ناخوش سا کمرے میں صوفے پر بیٹھا انہیں سن رہا تھا۔ اسے ناز کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ میرا ایبک کو چھیڑ کر جانا اور ہماری فرسٹ ڈیٹ بھی اسی وجہ سے تھی۔ میں نے زمیں ذات کو ڈھونڈ لیا تھا، جو کچھ سالوں پہلے انٹرنیٹ کی دنیا میں دھوم مچا چکا تھا اور پھر غائب ہو گیا تھا، اور پھر زمیں ذات نے بنی کو ڈھونڈ لیا۔ یوں ہم دونوں بعد میں پارٹنرز بن گئے تھے۔ برہان کو اس جگہ سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ باہر آیا۔ جہاں تک اور جتنا اس نے سوچ اور دیکھ رکھا تھا، یہ سب اس سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ لوگ کتنے خطرے میں اور کس قدر پھنس چکے ہیں دیکھ کر اسے پتہ چل گیا تھا۔ تم دونوں کو یقین ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے نقصان دہ نہیں ہو؟ جوزف کے سوال پر ناز بیڈ پر بیٹھی، نظر اس روٹھے شخص پر ڈالی جو کچھ زیادہ ہی خفا دکھ رہا تھا۔ پھر بولی تو آواز میں ایک عزم سا تھا، مجھے خود پر یقین ہے، اور ایبک پر بھی، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شریف بچہ ہے نا؟ آخری بات اس نے شرارت سے ناک چڑھاتے ہوئے کہی تھی، اور وہ مسکرا رہی تھی۔ ان دونوں کے ساتھ ایبک بھی نروٹھے پن سے مسکرا دیا۔ بات تو سچ کہی، بچہ تو میرا شریف ہے۔ برہان نے فوراً ان کی بات قطع کی اور باہر بارش ہنوز ہو رہی تھی، لیکن وہ چاروں اس سے غافل تھے کیونکہ کمرے کے دبیز پردے دیواروں پر گرے ہوئے تھے۔ آپ تو رہنے ہی دیں، ابھی کچھ دیر قبل آپ ہی اپنے شریف بچے پر لا حول ولا قوت پڑھ رہے تھے۔ برہان کے کہنے پر وہ کھسیا گئے۔ دونوں نے ہی مجھ پر شک کیا، حد ہے۔ اور اس کی بات پر وہ دونوں کھسیا گئے جبکہ ناز کھلکھلا اٹھی تھی۔ نوک جھوک میں وہ رات کٹ رہی تھی۔ اسی رات کی صبح اچھی تھی، یا شاید سورج آج نڈار تھا۔ گہرے سیاہ بادلوں نے یکدم ہی آسمان پر قبضہ کیا اور اپنی سلطنت قائم کر لی۔ گدلے کالے بادل چل نہیں رہے تھے، ایک ہی جگہ ساکت کھڑے تھے، جیسے وہ یہاں سے ہلیں گے نہیں، جیسے وہ ایک جھپ بھی آسمان کو نہیں دکھنے دیں گے، کیونکہ وہ اسے فتح کر چکے ہیں، اور جو چیز فتح کی جاتی ہے اس پر محصور رہا جاتا ہے۔ وہ بھی رہ رہے تھے۔ کبھی کبھی کہیں کہیں سے آوارہ بجلی اپنا دیدار کرانے آ جاتی تھی، ورنہ تو مانو ہر جگہ سکوت سطاری تھا۔ ہوا رکی ہوئی تھی، گھٹن زیادہ تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سانس رک جانی ہے بس۔ بیجنگ کے پنگو ڈسٹرکٹ پر اس وقت گہرے بادلوں کا سایہ تھا۔ گھر کے اوپر بھی بادل کسی بدروح کی مانند منڈلاتے پھر رہے تھے۔ اس گھر کے بیک یارڈ میں کچھ بچوں کے کھلکھلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ کچی زمین پر وہ سب اپنی اپنی ٹہنیوں سے خوبصورت رائٹنگ کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ان کی تعداد 4 تھی،
2 بچے تھے اور 2 بچیاں۔ عمر لگ بھگ 5 سال تھی اور خوشیاں بے شمار۔ ایبک انکل دیکھو کس نے زیادہ پیارا لکھا ہے، اور پلیز دیکھ کر بتاؤ نا۔ وہ جو اپنے سیل فون میں یہاں سے وہاں منڈلاتے پھر رہا تھا، پل بھر کو ایک بچی کی آواز پر رکا، اس کو مسکراہٹ پاس کی اور سیل فون کے اس پار انسان کو گڈ بائی کہہ کر ان کی طرف آ گیا جو گول دائرے کی صورت کھڑے تھے۔ تو چلو دیکھتے ہیں کس کی لکھائی پیاری ہے۔ پنجوں کے بل بیٹھ کر وہ ایک ہی لفظ دیکھ رہا تھا جو سب نے مشترکہ لکھا تھا۔ لفظ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پتھرا گئیں، دل کی دھڑکن اتھل پتھل ہونے لگی۔ اسے لگا اس کی حالت غیر ہو جائے گی۔ جاپانی لکھائی میں زمین پر 4 بار چاند کی شہزادی لکھا ہوا تھا۔ چاند کی شہزادی! اس کی آنکھوں میں سرخ دھاگے بننے لگے، چہرے پر روحانیت پھیل گئی تھی۔ ایبک، چاند کی شہزادی کون ہوتی ہے؟ ہوا کے ساتھ سرسراتی ہوئی آواز اس کے سماعت میں گونجنے لگی۔ جاپانی زبان میں لکھے چاند کی شہزادی کے حرفوں میں سے اسے ایک لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا تھا، ہنستا، مسکراتا، شرارتی سا چہرہ۔ میں حیران ہوں، شہزادی اپنے بارے میں کیسے نہیں جانتی؟ اسے اس لڑکی کے ساتھ خود کا چہرہ بھی نظر آیا تھا، نو عمر چہرہ، ہر فکر سے بالا تر، ہر غم سے آزاد۔ اس کے سر میں ٹیس اٹھنا شروع ہوئی، اتنی شدت کے ساتھ کہ اسے لگا سر بھی 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ خوش کرنا تو کوئی تم سے سیکھے، ویسے میں چاند کی شہزادی لگتی ہوں۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا، پلکیں بھیگ چکی تھیں، بصارت خفا ہوئی اور ہمت مفقود۔ میں نے تو وہی کہا ہے جو تم سننا چاہتی تھی۔ اگر مجھ سے پوچھو تو تم میرے لیے پوری دنیا کی شہزادی ہو۔ میری شہزادی ہو؟ میری پیاری شہزادی، 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 میری پیاری شہزادی۔ انکل آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ بچے حواس باختہ سے اس سے دریافت کر رہے تھے، لیکن اس پر ایسا غلبہ طاری ہوا تھا کہ وہ بولنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ پنجوں کے بل بیٹھا وہ بہت زور کے ساتھ سر کے بال تھامے زمین پر لڑکھڑا گیا۔ اس کی آنکھ سے پانی آبشار کی طرح بہنے لگا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز گھٹ گئی تھی۔ اس نے دیکھا دور سے دھندلے وجود بھاگتے ہوئے اس کے قریب آ رہے ہیں۔ وہ کون تھے نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس کی بصارت اس قدر ختم ہو گئی تھی کہ پہچاننا مشکل ہونے لگا۔ آخری بات جو اس نے نوٹ کی تھی وہ یہ کہ کوئی اسے گود میں اٹھا کر بھاگ رہا تھا۔ وہ کون تھا ایبک کو نہیں پتا۔ لانے والا اسے ہاسپٹل لایا اور اس کے ہوش میں آنے تک وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے بھاری پلکیں کھولی تھیں، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ چپک گئی ہوں، لیکن وہ چپکی ہوئی نہیں تھیں۔ آنکھوں کے مسلز اٹیک کی وجہ سے کمزور ہو رہے تھے، اس لیے اسے اس وقت آنکھیں کھولنے میں دشواری ہوئی۔ مارنے والے نے اسے بہت مارا تھا، اتنا زیادہ کہ اس کے دماغ پر بہت گہری ضرب آئی ہے۔ میں نہیں جانتا یہ ضرب کب خطرناک بیماری کا روپ دھار لے، لیکن یہ بات سچ ہے، اس چیز کے امکان 100% ہیں۔ جلد یا بدیر وہ جراثیم اس سارے عرصے میں اس کے دماغ میں پھیل چکے ہیں، اپنا کام ضرور دکھائیں گے۔ تھوڑی پر ہتھیلی جمائے پتھرائی آنکھوں کے ساتھ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ برہان! اس نے ہولے سے نام پکارا۔ برہان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا، اس کے سرد ہاتھ کو اپنے گرم ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے اسے پھیکی اور افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ یہی ہوں، کیسے ہو اب؟ ان کے گھر کے بیک یارڈ کے بڑے ہونے کی وجہ سے اکثر بچے آ کر کھیلنے لگ جاتے تھے، کبھی کرکٹ تو کبھی بیس بال۔ وہ منع نہیں کرتے تھے، ہر عمر کے بچے وہاں آ جاتے تھے، گویا کہ ان کا گھر شہر کے مضافات میں تھا، لیکن آس پاس اکا دکا گھر پائے جاتے تھے جن کے بچے ان کے بیک یارڈ کا رخ تو بڑے کبھی گھر کا رخ کر لیا کرتے تھے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، وہ بہت آرام سے وہاں رہ رہے تھے۔ شکر ہے، اس نے بس یہی لفظ بولا، پھر تھوڑی دور کھڑی ناز کو دیکھا جو متفکر بھیگی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد آیا وہ بھی تو وہیں تھی۔ ناز نے نظر ہٹا کر وہ پھر سے برہان کے چہرے کو ٹٹولنے لگا تھا۔ ایبک کی اس حرکت پر وہ پھیکا سا مسکرایا۔ ٹھیک ہوں، میں بھی نہیں ہوا زیادہ پریشان، جوزف انکل بھی صحیح ہیں، انہی نے ٹریٹمنٹ کیا ہے تمہارا، اور ان سے ذرا مل کر آتا ہوں میں۔ وہ اس کی تفتیشی کرا کر باہر چلا گیا تھا۔ جاتے جاتے ناز کو اشارہ کر گیا کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ برہان کے جانے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم چلتی اس تک آئی اور بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ بہت ظلم کرتے ہو اپنے ساتھ،
اس کے شکوے پر ایبک نے مسکان کو لبوں پر سجایا اور نکاہت کے سبب اس سے تو مسکرایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت دقت کے ساتھ اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے اور ناز پریشانی میں بھی ہنس دی۔ میں نے دیکھ لیا ہے، تم بہت تنگ کرتے ہو برہان کو، اور اب مجھے بھی کرنے لگے ہو۔ ایبک نے نگاہیں دروازے کی طرف مرکوز کیں جہاں سے ابھی برہان باہر گیا تھا، اور پھر اسے دیکھتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا، ایک دن سب کی پریشانی ختم کر دوں گا، یقین کرو۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی برہان کا چہرہ تھا، اسی برہان کا جو جوزف اور ایک اور ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا ایبک کی حالت کو ڈسکس کر رہا تھا۔ جو اسے معلوم ہوا تھا وہ کسی طور بھی ٹھیک نہیں تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں۔ پیشنٹ کے دماغ میں سیریبیلم کے نزدیک بالکل یہاں پر ایک نقص ہے، ایک رگ تھوڑی سی پھولی ہوئی ہے اور اس والی ہڈی پر یہاں تھوڑا سا کریک بھی ہے۔ یہ دیکھیں، اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر دیوار پر لگی اسکرین پر انگلیاں بجاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ ایبک کی دماغ کی تصویر تھی جسے وہ زوم کر کے بتا رہے تھے۔ یہ ان دونوں کے لیے نئی بات نہیں تھی کیونکہ یہ سب کچھ اس کے اسٹیبل ہونے کے بعد بھی ہو چکا تھا۔ جب جوزف نے اس کا علاج کیا تھا تو اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، پھر بعد میں یہ سب ہوتا چلا گیا۔ ٹیسٹ اس بات کا ثبوت تھے جو اب بھی جوزف کے پاس محفوظ پڑے ہیں۔ تو پھر اس سب کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اور جو ڈاکٹر نے کہا وہ سن کر دونوں ہی سن ہو گئے۔ ڈاکٹر کے الفاظ یہ تھے، آپریشن ہی واحد حل ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کے بعد یہ بچ پائیں گے۔ برہان کو تو سینہ تنگ ہونے لگا۔ موسم تو پہلے ہی گھٹن زدہ تھا، اس کے بعد اس بات نے اور گھٹن اس کے اندر طاری کر دی۔ کیا ہم دواؤں کا سہارا نہیں لے سکتے؟ مجھے لگتا ہے ہمیں پہلے بار اس بارے میں سوچنا چاہیے نا۔ جوزف ایک تجربہ کار اور سینئر ڈاکٹر تھے، اس کی بات سب کے لیے معنی رکھتی تھی۔ وہ اس گھمبیر صورتحال میں یہ تجویز پیش کر رہے تھے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی کامیابی یا مصلحت چھپی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایسا ہو سکتا ہے 4 ماہ تک انہیں دوائیں ریگولر دیں، اگر بنا آپریشن کے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ جوزف سر ہلاتے ہوئے برہان کو اپنے ساتھ باہر لے آئے تھے۔ دونوں سے نظریں چرا رہے تھے۔ دونوں ہی جانتے تھے کہ یہ بات اب فقط دواؤں تک نہیں رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہ خود کو ٹھیک کر لے گا؟ جوزف نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی ول پاور بہت زیادہ ہے اور جو جذبہ انتقام کا اس کے دل میں ہے وہ اسے اتنی جلدی مفلوج نہیں ہونے دے گا۔ برہان کو ان کی بات پر زلزلے کے جھٹکے لگے تھے۔ وہ بوکھلایا سا ان سے پوچھنے لگا، مفلوج؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جوزف شانے اچکا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں عمیق سوچیں بسی تھیں۔ اطمینان عنقا تھا۔ دماغ جب قابو میں نہیں رہتا تو انسان مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایبک پہلے بھی مفلوج تھا، بعد میں ٹھیک ہوا۔ وہ چلتے چلتے اس کے دروازے کے باہر آ کر رک گئے تھے۔ برہان ان کی بات پر مزید متفکر ہوا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ پہلے والی کنڈیشن میں جا سکتا ہے اگر ٹھیک نہ ہوا تو؟ انہوں نے گہرا تھکان بھرا سانس خارج کیا۔ پورے کوریڈور میں ان کی سانس کی وجہ سے تھکن پھیل چکی تھی۔ اسے پینیٹریشن یعنی دماغ میں کسی چیز کا چبھنا یا داخل ہونا پینیٹریشن ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ایڈیما کی حالت پیدا ہو گئی تھی۔ دماغ پر لگی چوٹ کی وجہ سے اس کے ارد گرد موجود ٹیشوز پر ورم آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ میں سیال جمع ہونے لگتا ہے۔ اگر یہ سوجن دماغ کے اندر آ جائے تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ سوجن کو اتارنے کے لیے پٹھوں کا اسٹریچ یا کھینچنا ضروری ہوتا ہے اور دماغ کے اندر اتنی سپیس نہیں ہوتی کہ وہاں کھچاؤ بنے۔ اس وجہ سے دماغ پر زور پڑتا ہے اور اسی وجہ سے خون دماغ کے اہم مالیکیولز تک نہیں پہنچ پاتا۔ دواؤں کے ذریعے اس کنڈیشن پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن جہاں دوائیں کام نہ کریں تو کھوپڑی میں ہول کر کے کچھ سیال باہر نکالا جاتا ہے تاکہ ورم کم ہو سکے۔ ایبک کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا تھا، جوزف نہیں کیا تھا اور اب وہ ہیمریج کی طرف بڑھ گیا ہے۔ دماغ سے خون بہنے کا عمل خطرناک قسم کی چوٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے خون دماغ کے اندر سے بہے، یہ اس کے آس پاس کے علاقوں سے بھی بہہ سکتا ہے۔ اگر دماغ کے ارد گرد سے خون بہنے لگے، اس سے سر میں درد یا الٹی کی کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے۔ دماغ کے اندر خون بہنے سے دیکھنے اور بولنے میں شدید تکلیف اور دشواری ہوتی ہے اور انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایبک کے ساتھ ہوتا ہے۔
خون روکنے کے لیے سرجری کی جاتی ہے اور ظاہری بات ہے ادویات تجویز کی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی برین ہیمریج جان لیوا ہو سکتا ہے، اور وہ تھا۔ وہ اس کے دروازے کے باہر کھڑے کہہ رہے تھے، پر ملال سے اداس دن گزرتے گئے تھے۔ ایبک کو 2 دنوں میں ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ اب ٹھیک تھا اور اسے ٹھیک رہنے کی ہدایت بھی کی گئی تھی۔ ماضی کو سر پر سوار نہیں کرنا، ڈائٹ اچھی لینی ہے اور واٹر انٹیک بھی زیادہ کرنا ہے۔ والد سب ہدایات لے کر وہ گھر آیا تھا۔ کچھ دن واقعی اس نے آرام کیا تھا کہ جو جنگ وہ لڑنے جا رہا تھا اس کے لیے فٹ ہونا بہت ضروری تھا۔ وہ اس طرح کے مزید اٹیک افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ اس بار جو ہوا تھا وہ بہت سخت اور بدن کو تھکا دینے والا اور دماغ کو مفلوج کر دینے والا اٹیک تھا۔ ایک پل کو تو وہ خود بھی گھبرا گیا تھا کہ اگر اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے وہ بیجنگ کی فضاؤں کے سپرد اپنی روح کر دے گا تو اس کے بدلے کا کیا ہوگا؟ وہ الاف کو کیسے وہ سب بتا پائے گا جس کو بتانے کے لیے اس نے خود کو زندگی کی طرف موڑا تھا؟ کیا وہ اپنے دشمنوں کو اتنی آسانی سے چین کی نیندیں سونے دے گا؟ نہیں، وہ ان کا جینا حرام کر دے گا۔ ان کی 7 نسلیں یاد کریں گی کہ ایبک سلطان سے پالا پڑا تھا، کبھی ان کے ناپاک بزرگوں کا۔ ایبک سلطان کچھ ادھورا نہیں چھوڑتا تھا، ایبک سلطان کچھ نہیں بھولتا تھا۔ یہ انہیں اچھے سے یاد رہنا چاہیے، اور وہ انہیں یہ یاد دلوا کر ہی رہے گا، ہر صورت میں، ہر حال میں۔ کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دو یہ، ہم 1 ماہ بعد بھی پاکستان جا سکتے ہیں۔ آج وہ دن تھا جب انہوں نے پاکستان کے لیے فلائی کرنا تھا۔ ایبک چھوٹے سے بیک پیک میں اپنا سامان ڈال رہا تھا اور ساتھ ساتھ اسے بھی سنے جا رہا تھا جو اس کے سر پر کھڑا تھا۔ 1 ماہ بعد اگر میں نہ رہا تو، بہت عام سے انداز میں کہتے ہوئے وہ جینز کو فولڈ کر رہا تھا۔ 3 گھنٹوں بعد انہیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ فضول گوئیاں کروا لو تم سے بس، برہان کی درشتی سے کہنے پر ایبک نے جینز بیگ میں رکھی اور پھر سے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے تو ایک عام سی بات کہی ہے، پتہ نہیں کیوں تم اسے اتنا سیریس لے لیتے ہو۔ اپنا سامان باندھ لو، نہیں تو میں نے چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ یوں بھی میں اس حق میں نہیں ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ یہ میری جنگ ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کے برے اثرات تم پر یا جوزف انکل پر پڑیں۔ سیاہ ہڈ نکال کر وہ اسے بھی تہہ کر کے رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چھوٹے سے بیگ کی زپ بند کر کے وہ اس کی طرف مڑا جو سیخ پاسا اس پر برسا تھا۔ تمہاری جنگ؟ یہ کب صرف سے تمہاری جنگ ہونے لگی ہے مسٹر ایبک سلطان؟ کیا تم بھول گئے ہو یہاں پر میں بھی پایا جاتا ہوں اور تم سے زیادہ حق میرا ہے؟ برہان کی بات پر، برہان کی مان بھری بات پر ایبک کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے اور وہ اس کے پاس آیا اور اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، غصہ کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری بے رخیاں اور بے حسیاں بہت بری ہیں۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو تم پھر یہی کرو گے؟ اگلے ماہ کہو گے ابھی نہیں جاتے، اس اگلے ماہ چلیں گے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تم کبھی بھی مجھے وہاں جانے ہی نہیں دو گے، میں جانتا ہوں۔ برہان نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ جب جانتے ہو تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے شانے سے ہاتھ جھٹکے تھے اور ایبک نے سینے سے لگا لیا، اس کی مزاحمت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ تم اگر لڑکی ہوتے نا تو میں تم سے شادی کر لیتا، ایبک کا شرارتی لہجہ تھا۔ برہان نے اسے خود سے پیچھے دھکیلا۔ لا حول ولا قوت، برہان کا ٹھنڈا انداز تھا۔ یہ اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، تم سنگت اچھی کرو اپنی، پتہ نہیں کہاں سے یہ سب کچھ سیکھ کر آ جاتا ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا قدرے گھبرائے ہوئے انداز میں کمرے سے باہر گیا تھا۔ جاتے جاتے اس نے ایبک کا فلک شگاف کہکا سنا، وہ خفیف سا ہو گیا۔ ایبک والیٹ اٹھا کر باہر آیا جہاں برہان اخبار میں منہ دیے نروٹھا سا بیٹھا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بنا باہر آ گیا۔ بیجنگ میں آج ان کا آخری دن تھا۔ اس سڑکیں، گلیاں، ریسٹورنٹ اور کافی اسے بہت زیادہ یاد آنے والی تھی۔ پوری دنیا میں مشہور یہ شہر اپنی مثال آپ تھا، چائنا کا دارالحکومت، ایک وسیع و عریض رقبے پر پھیلا کامیاب ترین شہر۔ وہ شہر جو ایبک کے دل کے بہت قریب تھا، جہاں کی نائٹ لائف ہی اصل لائف ہوتی تھی، رات زندہ دل لوگ۔ وہ ایک زندگی سے بھرپور شہر چھوڑ کر جانے والا تھا، وہاں جہاں سے وہ شاید کبھی واپس نہیں آئے گا، وہاں جہاں وہ کبھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرا نام ینگ چی ہے، کیا تمہیں چائنیز آتی ہے؟ تم ریئیکٹ کر رہے ہو یعنی تمہیں آتی ہے؟ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا کیونکہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا، بس وہ وہاں بیٹھا ٹریفک کو گزرتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ شفاف تارکول کی سڑک پر بارش کے سبب جا بجا چھوٹے چھوٹے جوہڑ سے بنے تھے، لیکن وہ صاف پانی پر مشتمل تھے۔ صاف اور بے داغ پانی
پر جس میں سے ٹریفک کا عکس بالکل آئینے کی طرح دیکھا جا سکتا تھا۔ ایبک یک لفظی جواب دے کر وہ اپنا رخ اس لڑکے کی طرف کر کے بیٹھ گیا تھا جو راک سٹار کی طرح کا لگتا تھا، ویسے ہی کھڑے ہوئے کانٹوں والے بال، ہاتھوں میں ڈھیر سارے بینڈز، کانوں میں اوپر تلے بالیاں، ہونٹ کے کٹ پر پرسنگ اور گردن پر ٹیٹو جو اس کی شرٹ کے کھلے بٹن سے بھی نظر آ رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا گردن سے لے کر پیٹ تک اس نے ٹیٹو کو کھدوا رکھا ہے۔ اچھا نام ہے لیکن میرا نام اچھا نہیں ہے، وہ کہتی ہے، اپنے نام کی طرح ہی میں بگڑا ہوا ہوں۔ پانی کے چھوٹے سے تالاب میں اس کا عکس جھلملا رہا تھا۔ ایبک سمجھ گیا اسے ایک سامع کی ضرورت ہے، ایک رازداں سامع کی، جو آپ کی تمام باتیں بھی سنے اور اسے لیک بھی نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی کمنٹ پاس کر کے اس کے دل کو ٹھیس پہنچائے گا۔ وہ بس سنے گا اور وہ بولتا جائے گا۔ بیجنگ شہر میں آپ کو ہزاروں ایسے لوگ ملیں گے جو دل ہلکا کرنے کی خاطر کسی کے متلاشی ہوں گے۔ وہ کسی جو اسے نہ جانتا ہو بس اسے سنے اور اس کی دل جوئی کرے۔ بے تحاشا لڑکیاں اپنے بریک اپ کے قصے سنانے کی منتظر ہوں گی، اور وہ بھی اس سے بھی زیادہ مرد و حضرات جو اپنی ناکامی، طلاق، پرجوشیت اور الا بلا آپ کی سماعت میں انڈیلنے کے لیے اطالوے ہو رہے ہوں گے۔ بیجنگ کی سڑکوں پر آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو کہانی بنانے میں آپ کی بہت مدد کریں گے۔ کبھی جانا وہاں اور بہت سی ساری داستانیں لے کر لوٹنا۔ وہ سے مراد لڑکی، اس کی سوچ یہیں تک تھی، تبھی ایبک نے یہ سوال کیا۔ لڑکا پرسوچ انداز میں ہنس دیا، کچھ توقف کیا اور پھر ٹریفک کے ہجوم پر نظر دوڑانے لگا اور بولا، ارے بھائی، نہیں، لڑکی میری قسمت میں نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہاں بات بانسری کی ہو رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ میرا نام اخباروں کی سرخیوں پر یا ٹی وی کی ہیڈ لائنز میں آئے۔ وہ بہت ضدی ہے۔ ایبک نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس کی مشکل سمجھ گیا تھا۔ ایک موسیقار کے لیے اس کی انسٹرومنٹ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ ان کے آس پاس سے گزر رہے تھے لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہر کوئی اپنی مستی میں مگن تھا، ہر کسی کو عجلت تھی، اپنے کاموں کی عجلت۔ تو تم اس کی ضد ختم کر دو۔ اس کی نظریں ابھی بھی ٹریفک پر ہی تھیں، آنکھوں میں تھوڑی سی شکست خوردگی پائی جاتی تھی۔ میں نے کوشش کی، بہت کوشش کی، اور اس کوشش کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا؟ ایبک نے شانے اچکائے اور لڑکے نے ایک نظر اس پر ڈال کر پانی کے چھوٹے سے جوہر پر مرکوز کر لی جس میں سے اب ایبک کا چہرہ واضح دکھائی پڑ رہا تھا۔ مجھے بینڈ سے نکال دیا گیا، اب میرا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھ گھٹنوں کے گرد باندھے بیٹھا تھا۔ سٹائل کے طور پر کتری گئی پینٹ میں سے اس کے کچھ سیاہ پڑتے گھٹنے نظر آ رہے تھے، جبکہ اس لڑکے کا رنگ ہر چینی کی طرح ہی تھا۔ آنکھیں چھوٹی، ناک بھینی، ہونٹ پتلے اور بھویں سیدھی۔ ہر کسی کا مستقبل ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز میں۔ اگر میوزک تمہاری منزل نہیں ہو سکتا تو ہو سکتا ہے کچھ اور ہو۔ تم بزنس کرو، ہو سکتا ہے اس سے ہی دنیا تمہیں جاننے لگے۔ ایبک کو اس لڑکے کی مایوسی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ حتی المقدور اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ سب کافی نہیں ہے، کچھ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، ہم بے بس ہوتے ہیں۔ چھوٹے جوہر میں ایبک کے جھلملاتے عکس سے وہ مخاطب تھا۔ عکس میں موجود اور حقیقت میں موجود دونوں ہی انسان اسے توجہ سے سن رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کے 5 سال بانسری پر صرف کیے ہیں۔ کھانے کا ہوش تھا نہ پڑھنے کا۔ سپلیاں آئیں، اسکول سے نکال دیا گیا، کوئی بڑی بات نہیں، مجھے تو بانسری سے عشق ہے، میں اسے سر کر لوں گا، اور جب یہ میری زندگی میں ہوگی تو مجھے کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن میں غلط نکلا، اور میری زندگی میں ہے اور نہ اب کوئی خواب۔ ایبک کو اس کی مایوسی اچھی نہیں لگی۔ وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا، میں تمہیں ضرور موٹیویٹ کرتا، مگر چونکہ ہمارے دین میں یہ حرام ہے اس لیے میں اس کے لیے مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گا کہ مایوس نہیں ہو، مایوسی بہت بری شے ہے، میں اس کی تکلیف سے آشنا ہوں۔ وہ مرعوب سا اسے دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ اس نے اوپر والے کا شکر ادا کیا کہ اسے اتنا اچھا سامع ملا ہے جو سامع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ناصح بھی ہے۔ تم مسلمانوں کا خاکہ بہت برا بنا ہوا ہے ہم سب پر، کیونکہ تم ہمارے پڑوسی ملک کے باشندے ہو اور بہت اچھی باتیں کرتے ہو، تو میں تمہیں اپنے گھر پی فلور کیک اور آکٹوپس کی دعوت دیتا ہوں۔
یقین کرو کہ وہ سالم اور وہ زندہ ہوگا، بالکل تازہ بھی۔ تم جانتے تو ہو بیچنگ کی سب سے خاص ڈش ہے یہ۔ ایبک کا یک کہنے کا دل گیا، مگر اس نے خود پر کنٹرول کر لیا۔ چھوٹے سے جوہر پر اب سورج کی کرنیں پڑنے لگی تھیں، جو پتہ نہیں کہاں سے بھٹک کر یہاں آ گئی تھیں۔ ٹریفک جوں کا توں سڑک پر رواں دواں تھا۔ ٹیکسیز، رنگ رنگ کی کاریں اور سائیکلز پر زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہی سوار تھے، یا پھر سیاح جو ٹیکسی، بس یا میٹرو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے سکہ ڈال کر سائیکل چلانے سے اپنا کام پورا کر رہے تھے اور پیسے بچا رہے تھے۔ میں معذرت خواہ ہوں، بیچنگ کو چھوڑ رہا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ ینگ چن کا منہ لٹکا، پتہ نہیں کیوں اداسی اس کے رگوں پے میں اتر گئی تھی۔ یہ خبر سن کر، خیر اس خبر نے تو پورے بیجنگ کو افسردہ کر دیا تھا۔ ہر سمت ملولیت سی پھیل گئی تھی۔ افسوس رہے گا کہ یہ شہر ایک اچھے انسان کو کھونے جا رہا ہے۔ امید ہے ہم دوبارہ ضرور ملیں گے۔ ایبک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ لڑکا ہلکا پھلکا سا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وقت تنگ تھا اور اسے ایئرپورٹ کے لیے بھی نکلنا تھا۔ روسی سفیر کل صبح پاکستان کے لیے روانہ ہوگا۔ چونکہ وہ نیا ہے اس لیے کسی نے اسے نہیں دیکھا ہے۔ کل وہ پاکستان کے لیے تو نکلے گا لیکن پاکستان جائے گا نہیں۔ کل اس کی بیٹی اچانک سے غائب ہو جائے گی، جس کے سبب وہ پاکستان معذرت کی فیکس کرے گا اور ہم وہ فیکس درمیان میں ہی اچک لیں گے۔ روسی سفیر پاکستان نہیں جا رہا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ روسی سفیر پاکستان پہنچے گا، یہ ہمارا پلان ہے۔ بس اس سب میں اصل اور نقل کا فرق ہے۔ وہ تینوں اس وقت اپنی کار میں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ دوسری کار میں جوزف اور مسز جوزف تھیں۔ ٹیکسی کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر وہ کروا لیتے تو اس طرح کی باتیں نہ کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ باتیں ریکارڈ ہو کر بعد میں سنی جائیں گی، ہر دن کے اختتام کی طرح۔ تمہارا آدمی مینج کر لے گا یہ سب، یعنی روسی سفیر کی ایکٹنگ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ برہان کی خدشوں پر ناز مسکرائی تھی اور پھر اتراہٹ کے ساتھ بولی، جیب گرم ہو تو سب مینج ہو جاتا ہے میرے بھائی، تم دیکھ لینا سب ٹھیک ہوگا۔ میرے بھائی الفاظ پر برہان نے گلا کھنکھارا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں کیا ہے، جس لڑکی کو دیکھو اسے بھائی کے ٹیگ سے نواز دیتی ہو۔ کبھی کبھی تو اسے جوزف انکل کی گوہر افشانیاں بالکل درست لگا کرتی تھیں۔ اف جوزف انکل، اف۔ ٹھیک ہے یہ سب بھی ہو جائے گا، لیکن اصل یرغمالوں کو کیا کرنا ہے؟ ڈرائیونگ ناز کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایبک ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھا برہان مسلسل سوالات کی بوچھاڑ ان پر کیے جا رہا تھا۔ مل کے آنر کا بیٹا اس وقت مالدیپ کے سمندر کی لہروں کے مزے لوٹ رہا ہے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسے ہمارے آدمی وہاں سے اٹھا کر پرائیویٹ جیٹ میں ڈالیں گے اور وہاں چھوڑ دیں گے جہاں یرغمالوں کو رکھنا ہے۔ دو جو پاکستان میں تھے وہ ٹھکانے پر پہنچ چکے ہیں، جبکہ ایک جو یو ایس بیٹھا ہے اسے کچھ جپسی اغوا کر لیں گے، وہ جلد ہی اپنے اصل مقام تک پہنچ جائے گا۔ برہان کو اس کی بات پر اچھو لگا تھا۔ ایبک کی پرسکونیت اور ناز کا تحمل اس کے ہاتھوں کے توڑتے اڑا گیا۔ جپسی؟ تم نے جپسیوں کی مدد لی؟ جانتی بھی ہو کتنے سانپ ہوتے ہیں وہ؟ ناز نے اسے بیک ویو مرر سے گھورا تھا۔ شہر کا مصروف ترین ایئرپورٹ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ دھیان سے بولو بھائی، وہ میرے دوست ہیں، ہر ایک کو ایک ہی پیمانے پر نہیں جانچا کرتے، سب برابر نہیں ہوتے۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ باہر آئی تھی۔ ایبک بھی چپ چاپ اترا۔ تمام مراحل سے گزرنے کے بعد وہ ایک شانے پر بیگ ڈالے کھڑا تھا۔ اس نے بلو ہوڈ جرسی پہنی ہوئی تھی، جس کا ہوڈ گردن پر جھول رہا تھا، زپ سینے تک کھلی تھی، اور نیچے پہنی گئی وائٹش گرے رنگ کی ٹی شرٹ کے بازو اس کے ناخنوں تک پہنچے ہوئے تھے۔ نیلے بیگ پر ہاتھ جمائے وہ اسے دیکھ رہا تھا، جو ڈبڈبائی نظروں کے ساتھ سینے پر بازو باندھے کھڑی تھی۔ ایسے مت دیکھو، اس نے ٹوکا۔ برہان جوزف اور مسز جوزف سے بغلگیر ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیوں؟ تم اپنا دل ہار دو گے کیا؟ آنکھوں کے ساتھ اس کی آواز بھی گیلی محسوس ہوئی۔ ایبک ایک قدم آگے بڑھا اور وہ اسے عادت کے حساب سے لاشعوری طور پر حق کرنے والا تھا، لیکن رک گیا کہ یہ سب مناسب تھا اور نہ ہی اس کی اجازت تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ناز کے سر پر رکھ دیا۔ موقع ملا تو جان بھی ہار دوں گا، اپنا خیال رکھنا۔ ناز کی گیلی آنکھوں سے اس نے نظریں چرائیں تھیں۔ ہاتھ کو واپس کھینچتے ہوئے وہ اس کے شوز پر نظر گاڑے کھڑا ہو گیا، جو چمکتے ہوئے گلابی تھے۔ گلابی گلیٹر جس پر جا بجا بکھری ہوئی تھی، بنا تسموں کے گلابی باربی شوز۔ مجھے بھولنا مت،
وہ اسے وارن کر رہی تھی اور ایبک مسکرا دیا۔ میں یہاں سب سنبھال لوں گی، ٹینشن مت لینا۔ جب تم واپس آؤ گے ہم پھر سے کافی پئیں گے، میں تمہیں بہت یاد کروں گی۔ اس کی آواز ضرورت سے زیادہ ہی بھرا گئی تھی۔ ایبک اسے کراس کرتے ہوئے مسز جوزف سے ملا، ڈھیر ساری دعائیں اور نصیحتیں لے کر جوزف انکل کو خدا حافظ کہتا آگے بڑھ رہا تھا، جب پیچھے سے ناز کی آواز آئی۔ وہ روتے ہوئے اس سے مخاطب تھی۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم سب کے بارے میں ضرور سوچ لینا ایبک، تم جانتے ہو ہم سب کو تمہاری کتنی پرواہ ہے۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور آگے چل دیا۔ وہ پاکستان کو خوش آمدید کہنے والا تھا، اس پاکستان کو جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھا، جہاں وہ تباہی مچانے والا تھا، بہت بڑی تباہی۔ حال شروع ہو چکا تھا، ماضی میں جا چکا۔ پھر وہی سب ہوا تھا جو وہ اور برہان کر رہے تھے۔ ایلاف کے ساتھ دانستہ ملاقات، اسے اس بات کا یقین دلانا کہ وہ اسے ڈھونڈ چکی ہے، اور ان ایکٹرز کو ہوسٹیجز بنا کر پیش کرنا سب پلانڈ تھا۔ بس وہ 4 لوگ ہی تھے جو اصل میں کڈنیپ ہوئے تھے، باقی تو سب ہی انہی کے ساتھ تھے۔ برہان لیپ ٹاپ کو بند کر کے اٹھا، کوٹ کو جھٹکا دیا اور سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے بیسمنٹ میں آ گیا جہاں یرغمال موجود تھے۔ کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ اور متوازن لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ نظر سب پر دوڑائی اور اس بکھرے ہوئے لڑکے کو دیکھنے لگا جس کا سانس مزاحمت کے سبب پھول چکا تھا۔ کوئی حد کراس کرنے کی صحیح کر رہا ہے باس، اس نے ہاتھا پائی کی ہے۔ سیاہ فام گارڈز نے بازو سے اس لڑکے کی گردن دبوچی ہوئی تھی۔ وہ لہو لہان تھا اور گارڈ نہیں لڑکا۔ اس کے سر پر خون لکیر کی مانند گر رہا تھا، آنکھ سوجی ہوئی تھی اور کپڑے پھٹے ہوئے۔ ایسا کیا کیا اس نے؟ دیکھوں تو میں بھی۔ وہ کرسی کھینچ کر ان دونوں کے سامنے لایا اور آگے ہو کر اس پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکا ابھی بھی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کچھ کر ڈالے۔ تم سب مارے جاؤ گے، کوئی نہیں بچے گا، وہ اردو میں چیخ رہا تھا جبکہ سیاہ فام گارڈ اس زبان سے نا آشنا تھا۔ برہان نے ایک نگاہ اس گارڈ پر ڈالی جو گرفت مزید سخت کر چکا تھا اور دوسری باقی کے عوام پر جن کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ اس کی بات سن کر برہان نے گہرا سانس لیا اور توقف کے بعد بولا، میں بھی زمیں ذات سے یہی کہتا ہوں۔ زمیں ذات کا نام ایبک ہے، یہ بات یہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ برہان کا نام برہان ہے، یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے سب یہاں باس ہی کہتے ہیں کہ کوئی نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اور تم جانتے ہو وہ کیا کہتا ہے؟ برہان کی بھویں آپس میں ملی تھیں، انداز حد درجہ سنجیدہ تھا۔ اس لڑکے نے مزاحمت کرنا چھوڑ دی تھی، وہ اب چیخ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ کہتا ہے سو واٹ؟ اس کی آواز سرگوشی نما تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایبک کا چہرہ تھا، وہ ایبک جو ہڈ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے سر کو جھکائے چل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کے قدم گن رہی تھیں۔ سیاہ جوگرز کے تسمے کس کر بندھے ہوئے تھے۔ وہ ان تسموں کی گرہوں میں الجھ گیا جیسے زندگی کی گرہوں میں الجھا تھا۔ اس کی الجھن مزید بڑھی جب کسی اور کے قدم بھی اس کے قدموں کے ساتھ ملنے لگے تھے۔ کاؤ کوٹ شوز، وہ سفید تھے، گائے کی کھال سے بنے، لیکن ان پر کہیں کہیں سیاہ دھبے موجود تھے۔ چھوٹے چھوٹے گائے کی کھال کے جو بال تھے وہ قدرے چمکیلے تھے۔ شوز بالکل سادہ تھا، اس پر کچھ مزید بھی نہیں تھا، ہوتا تو شاید اس جوتے کی خوبصورتی برقرار نہ رہتی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ہو۔ آواز پر ایبک نے سر نہیں اٹھایا۔ منہ پر لگے ماسک اور سر پر جمی ہڈ کے ساتھ وہ گراؤنڈ کے چکر لگا رہا تھا۔ سرمئی زمین پیچھے چھوڑ رہی تھی اور دونوں آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم کہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ اس نے رفتار نہیں بدلی تھی، وہ بس چلتے چلتے مڑ گیا تھا۔ ایلاف کے سیاہ کرش ٹراؤزر اور کاؤ شوز والے پاؤں بھی مڑ گئے تھے۔ وہ دونوں آگے پیچھے اس گارڈن سے باہر آئے تھے۔ ایبک نے کار کا دروازہ اس کے لیے کھولا اور وہ سینے پر ہاتھ باندھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ کر رکی، جو اب بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہیے، تم خطرناک ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو۔ بیگانی آواز، انجانا لہجہ، بے نیازی چھلکاتا وجود۔ ایبک نے نگاہوں کو آہستہ آہستہ اوپر کی جانب اٹھایا۔ اس کے کاؤ شوز میں قید پاؤں سے اوپر سیاہ کھلا ٹراؤزر تھا۔ اس نے تھوڑا سا اوپر جاؤ تو وہاں سیاہ ٹاپ پر ڈارک براؤن رنگوں میں زمین کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ جو اس نے کوٹ پہن رکھا تھا وہ جوتے جیسا ہی تھا، سفید فر والا، کہیں کہیں سیاہ دھبوں کے ساتھ۔ کان میں ایک لمبا دھاگوں والا ایئر رنگ جو پورا
بھورا تھا، لیکن گول سرکل جس میں سے دھاگے نکل رہے تھے وہ سیاہ تھے۔ بالوں کوئی اونچی پونی اور چہرے پر سنجیدگی۔ کیا یہ وہی الاف تھی جسے وہ جانتا تھا، یا جو اسے جانتی تھی، جس سے وہ محبت کرتا تھا؟ اور وہ نہیں، یہ وہ نہیں تھی۔ ہوتی تو فوراً اس کا نام پکار اٹھتی۔ اس کے دل کو دھکا لگا اور دکھ بھی ہوا، کیونکہ اب وہ بدل چکی تھی۔ مغربیت کی جھلک اس میں رچ گئی تھی، جو کہ ایبک کو بالکل پسند نہیں آئی۔ 10 سال بیت گئے۔ 10 سالوں میں وہ کیسے اسے بھول گئی؟ جہاں اسے زندہ اور صحیح دیکھ کر اس کا دل سجدہ شکر کر رہا تھا، وہیں وہ دکھ سے نڈھال بھی ہو گیا، کیونکہ سامنے والی بدل چکی تھی، بالکل بدل چکی تھی۔ مجھے فالو کرو، ہلکی سی آواز کے ساتھ اس نے الفاظ دہرائے۔ سامنے والے کے تاثرات ہنوز وہی رہے جو پہلے تھے۔ کچھ بھی بنا کہے وہ اپنی کار کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جانے پہچانے رستوں پر دوڑنے کے بعد اس کی کار جیسنز اسٹیک ہاؤس کے سامنے آ کر رکی۔ ایبک نے گاڑی میں سے نکلنے سے پہلے چہرے پر سے ماسک اتار کر ڈیش بورڈ پر ڈالا، ہڈ بھی سر پر سے اتار کر پیچھے گرا دی۔ بیک ویو مرر میں وہ خود کے اسپاٹ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے کھولیں، گہرا سانس بھر کر چھوڑا اور نیچے اتر آیا۔ وہ پہلے ہی وہاں کھڑی تھی۔ دونوں آگے پیچھے اندر گئے تھے۔ قدرے کونے والی میز کے پاس رک کر الاف نے اپنا بیگ نیچے رکھا اور ایبک اس کے لیے کرسی کھینچ چکا تھا۔ وہ اپنا کوٹ درست کرتی ہوئی اس پر بیٹھی اور ایبک بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے آج تم سے سب سننا ہے۔ وہ وہاں بیٹھے تھے، وہاں شیشے کی دیوار تھی۔ وہ ایک عام شیشہ تھا جن میں سے وہ دونوں خود کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے تھے، جو کہ ایبک کے سامنے ایک بڑا سا انڈور پلانٹ تھا، اس لیے وہ دکھنے سے قاصر تھا۔ ہاں، الاف کا سائڈ پوز بہت آسانی سے اس شیشے میں سے ریفلیکٹ ہو رہا تھا۔ جیسے کافی آرڈر کرنے کے بعد وہ الاف کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو انجانی آواز، انجانی نظروں اور انجانے حوالے کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی، اور وہ اس سے کہہ رہی تھی، جیسے میں نے تمہیں کیسے ڈھونڈا، جیسے تم مجھ تک کیسے پہنچے، جیسے میں اس سب میں کیوں انوالو کی گئی ہوں، جیسے تو جو تم کر رہے ہو وہ سب کیا ہے، سب سننا ہے مجھے، اور سب جاننا بھی ہے۔ کرسی کی بیک پر وزن ڈالے، سینے پر بازو باندھے بیٹھی لڑکی سب ہو سکتی تھی، اس کی الاف نہیں۔ ایبک ناک میں سے آواز کے سانس چھوڑ کر مسکرایا اور دونوں ہاتھ باندھ کر میز پر آگے کو جھکا۔ اس کے آگے ہونے سے کرسی بھی تھوڑی کھنچ کر آگے ہوئی تھی۔ یہ سوالات کچھ زیادہ نہیں ہیں؟ سر کو تھوڑا سا ٹیڑھا کیے وہ اس کی بھوری آنکھوں میں سمائے پوچھ رہا تھا۔ الاف کی مسکارے میں چھپی پلکیں جھپک کر پھر اٹھیں۔ وہ گردن موڑ کر دائیں جانب نظر ڈالنے کے بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ لائٹ براؤن گلوز سے ڈھکے اس کے ہونٹ ہولے سے ہلے۔ حالانکہ سب کا جواب ایک ہے، سب بدلا تھا، لیکن اس کا سینس آف ہیومر نہیں۔ وہ آج بھی لاجواب کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔